स्टार्ट करते हैं सूरह यासीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह इस इल्म को हम सब के लिए काबिल बरकत और काबिल हदायत और आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। अल्लाह द डिवाइन एड्रेसेस addresser prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the one being addressed and messenger, मुखातिब और रसूल हैं, और हम डिसबिलीवर्स पीपल्स द एड्रेसेस, मुखातिब लोग। फिर हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हमने अपनी सूरह यासीन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, वल कुरान अल हकीम, और ये वाज़िया खुशखबरी। फिर हमने दूसरा पार्ट भी कंप्लीट किया, कोशिश की आप लोगों को समझाने की कि जो पास्ट होता है उससे आप हदायत लें। फिर हमने अल्लाह आंखों देखी आयात अल्लाह ने हमें तीसरे हिस्से में दिखाई हैं। अल्लाह की कुदरत क्या थी, तौहीद की निशानियां अल्लाह ताला ने हमें दिखाई। बट चौथे पार्ट में हमने पढ़ा कि हम पे उसका कोई असर नहीं होता। जो डिसबिलीवर्स हैं, जो इनकार करने वाले हैं, वो पूरी तरह अंधे हो चुके हुए हैं। फिर अल्लाह ताला ने हमें चौथे हिस्से में बताया कि क़यामत आ जाएगी, हिसाब हो गया और अंजाम का जिक्र। अब हमने रिजल्ट अपने हाथों में ले लिए। अब हम जो हदायत पाने वाले थे वो जन्नत में गए, और जो जहन्नम में गए उनका भी हमने अहवाल पढ़ लिया कि वहां उन पे क्या बीत रही थी। उनके हाथ पांव उनके खिलाफ गवाहियां दे रहे थे। उनकी आंखें जो थीं वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, और चेहरे भी उनके मस्ख कर दिए जाने थे। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला हमें बताया। अब हम छठे पार्ट में हैं, कुरान अमाम मुबीन कुन फयकूना, इंसान की शाक नाशुक्री और मौत के बाद की जिंदगी का इसमें जिक्र किया जा रहा है। इंसान की नाशुक्री, इंसान पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, वो बेसिकली नाशुक्रा है, और वो नाशुक्रा ही रहेगा। लेकिन कोशिश ये करनी है कि हमें उसको एफर्ट करके अपने आप को शुक्र की कैफियत में लेके आना है। हम लोग करते क्या है, आजकल क्या हो रहा है, आजकल हर बंदा ये कहता है मैं आई एम राइट, बाकी सब गलत है, मैं ठीक हूँ। ठीक है ना। और फिर हम लोग अपने आप को ठीक साबित करने के लिए दूसरों से कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपना। ठीक है, हम दूसरों के साथ कंपैरिजन कैसे करते हैं? लाइक सोशल मीडिया पे आपने किसी की वीडियो देख ली, किसी की शादी की वीडियो देख ली, किसी के कपड़े देख लिए, किसी का घर देख लिया। अब इन कंपैरिजन हमें भी वो वैसा घर करना है, हमें भी वो इस तरह का करना है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या किया जाता है कि एक बंदा है, उसने सारी जिंदगी हराम कमाया, हराम खाया और मौज मजे किए, और जब उसकी मौत करीब आई तो उसको शोर शोर पता चल गया कि उसकी जो मेडिकल सिचुएशन थी वो खराब थी, अब वो बचेगा नहीं। तो देन उसको याद आया कि चलो थोड़ी दाढ़ी शाड़ी बढ़ा के या थोड़ा सा मैं पर्दा वर्दा करके तो मैं अल्लाह से तौबा कर लेती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने तो कहा है कि मरने से 1 मिनट पहले भी तौबा कर ले तो आप तो मतलब अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा। ये लेकिन ये तौबा भी उन्हीं को मिलती है जिनको अल्लाह चाहता है। ये वाला टाइम तौबा करने का अल्लाह ताला सिर्फ उनको देता है। अब आप ये नहीं कि सारी जिंदगी आपने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और इन द एंड आके आप कह रहे हैं मैं तौबा कर लूं। तौबा का टाइम अल्लाह मियां तब देगा जब अल्लाह चाहेगा, जब अल्लाह का फजल शामिल होगा। ठीक है ना। लेकिन हम कंपैरिजन करते 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 अपने आप को इतना ज्यादा बिगाड़ लेते हैं कि मतलब हर चीज दूसरों के कंपैरिजन में, जबकि अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि क्यामत के दिन जब मैं आप लोगों का हिसाब लूंगा तो आपके अमाल की बेस पे लूंगा। मैं इस बेस पे नहीं लूंगा कि आपने दूसरों को देख देख के क्या किया था, दूसरों को देख देख के आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी थी। किसी के घर में 4 बेटियां हैं, और वो कहेगा, वो देखो सोशल मीडिया पे या उसकी शादी का सुन के, उसकी बेटी की शादी होगी, उसकी तो शक्ल भी अच्छी नहीं थी, मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं अभी, तो ये तो इतनी पढ़ी लिखी है, उसके बेटे को जॉब मिल गई, वो तो बेवकूफ सा था, मेरा बेटा तो इतना पढ़ा लिखा है उसको जॉब नहीं मिल रही।
وہ جسٹ لائک ڈیٹ، کہ جیسے باپ اپنے کسی ایک بیٹے کو ڈانٹتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ فوراً دوسرے پہ الزام لگا لے کہ میں نے نہیں کیا، یہ اس نے مجھے کہا تھا کرنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا جواب دیں گے، ہمارے اعمال کا حساب دیں گے ہمیں۔ وہ کہیں گے کہ جو کام میں نے کرنے کے لیے کیے تھے، تو ہم وہاں کھڑے ہو کے بھی یہ کہیں گے نہیں، وہ اس نے یہ کیے تھے تو پھر میں نے اس کی دیکھا دیکھی یہ کر لی۔ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت فیئر انصاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی اعمال کی بیس پہ بائسڈ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ بالکل پراپر انصاف کریں گے، کمپیریزن نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میری اپنی ایک سوچ ہے، اگر میں خود کو بکری کہہ رہی ہوں تو مجھے سب لوگ بکری ہی کہیں، میں ٹرانسپیرنٹ ہوں، میرے پروناؤنز ضمیر کون سے ہیں، ہو، ویئر، ہوم۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نیچر پہ آپ کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی حساب لینا، کمپیریزن پہ نہیں لینا کہ تم نے اس کو دیکھا دیکھی اپنے آپ کو کیسے اپ گریڈ کیا۔ اس کے بعد دو گاڑیاں تھے، تم نے چار کہاں سے لے کے آئی؟ اس کے پاس سائیکل تھا تو تمہارے پاس موٹر سائیکل کیوں نہیں تھا؟ تو یہ کمپیریزن کر کے ہم اور کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ہم اپنے اعمال خراب کر رہے ہیں۔ جسٹ ایک سیکنڈ کے لیے آپ صرف اللہ کی ہدایت پہ عمل کریں، اپنے آپ کو کمپیئر کرنا بند کر دیں، اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ مقابلے پہ لانا بند کر دیں، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، آپ کی زندگی بہت مزے کی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنے ٹینشنیں اتار دی نا، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ مشکلات ہو رہی تھی۔ آپ نے کمپیریزن کرنا ہی بند کر دیا، آپ نے صرف وہ کام کیے جو اللہ نے آپ کو کہے، تو آپ کی زندگی پرسکون ہوگی، آپ کی عبادات میں پرسکون ہو جائے گا۔ آپ آپ جب نماز کے لیے بیٹھیں گے وہ صرف اپنے لیے بیٹھیں گے، کمپیریزن میں نہیں بیٹھیں گے۔ قرآن ختم کریں گے صرف اپنے لیے ختم کریں گے، کمپیریزن میں ختم نہیں کریں گے۔ عبادات تاکراتوں کی اناؤنس کر کے نہیں کریں گے کہ مجھے تو وہ جو سورج تھا وہ ٹکی نظر آ گئی، صبح موسم بڑا اچھا تھا، مجھے فیل ہو گیا، تمہیں نہیں ہوا، اور دوسرے کو نہیں بھی ہوا ہوگا، وہ کہے گا ہاں مجھے بھی فیل ہوا، تو یہیں پہ خرابی ہو گئی۔ تو یہ تو اللہ نوز نا کہ کون سی طاقت ہے، لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کو اس طرح کمپیریزن میں لے کے بیٹھیں گے تو ہم اپنا نقصان خود کریں گے، کیونکہ وہاں پہ حساب جنت اور جہنم ہمارے اعمال پہ ملنی ہے، نوٹ انڈیویجولزم، نوٹ ہائپر انڈیویجولزم۔ ہمیں یہ نہیں ملنا کہ میں کیا ہوں، یہ جو میں کا ورڈ ہے اس پہ ہمیں کبھی جنت نہیں ملے گی۔ میں نے یہ کیا، میں وہ ہوں، میں جراف ہوں، تم سب لوگ مجھے جراف کہو، اور سب لوگ چونکہ احترام کرنا ہے ہم نے اس کی باتوں کا، تو ہم بھی کہیں گے ہاں تو جراف ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں، وہ انسان ہے۔ تو ہمارے اعمال کا حساب جنت اور جہنم کا ہمارے ایمان پہ ہوگا، ہماری ہدایت پہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ ہم کمپیریزن کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 1 سے 12 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی، رسالت کی تصدیق کی، منکرین کی ہٹ درمی نہیں باز آئے، نہیں ماننا جنہوں نے نہیں ماننا۔ اب ان کو سورہ یاسین کیا پورا قرآن پاک پہ پڑھا دیں بیٹھ کے، ایسا ہی ہوتا ہے، وہ نہیں مانیں گے، ان کو ہدایت نہیں ملنی، ان کو جتنا مرضی ڈرا لیں، انذار کر لیں، ان کا نہیں۔ انہوں نے اپنے اعمال کی ریکارڈ کی کتاب کو کہا ہوا ہے نا کہ ہم نے تو مرنے سے تھوڑی دیر پہلے 5 منٹ پہلے توبہ کر لینی ہے، لیکن یہ ایک چیزیں ان میں رکھیں، اس کا ٹائم بھی اللہ ہی دے گا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ سوئے سوئے لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، 1 سیکنڈ نہیں لگتا گردن ٹوٹ جاتی ہے، تو کیا وہ توبہ کرنے کے لیے ان کو اللہ نے ٹائم دیا؟ وصیت کا ٹائم نہیں ملے گا آپ کو، پیاروں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا، تو کس خوشی میں ہے کہ ہمیں توبہ کا ٹائم مل جائے گا؟ سابقہ اقوام کی نام فرمانی، ایمان اور شہادت، عبرت اور نصیحت، اللہ کی قدرت، انکار حق کے نتائج اور ایمان کی اہمیت، یہ ہم نے پڑھا آیت نمبر 13 سے 32 تک۔ یہ 5 ٹاپک تھے ان آیتوں میں جو مسلسل چلتے رہے اور ہم نے ان کو پڑھتے رہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مردہ زمین کو جیسے زندہ کر دیتا ہوں، اس کے اندر سے پودا نکالتا ہوں، میں تمہارے لیے پھلوں کی پیدائش کرتا ہوں، دن اور رات کا نظام
اور کشتی کا، سمندر کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، ہوائیں، کھانے پینے کی چیزیں، دن اور رات، ایوری تھنگ آپ کو دے دی ہے، یہ لے لو۔ اور آپ کو خود اپنی اگزامپل دی کہ میں نے آپ کو کیسے پیدا کیا، آپ اپنی اپنی اوقات دیکھیں آپ کی کیا ہے۔ اس سپرم سے، اس ایگ سے پیدا کیا کہ اس کا حکم ہے کہ وہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ ناپاک ہیں۔ اس ناپاک قطرے سے آپ پیدا ہوئے، اور اکڑ کیسی ہے؟ 4 نمازیں پڑھ کے، یا ایک قرآن پڑھ کے رمضان شریف میں، یا ایک 15 منٹ کی کلاس لے کے آپ ہم سمجھ رہے ہیں ہم بہت عبادت گزار ہو گئے۔ نو، وی آر ناٹ عبادت گزار۔ ہم ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم ایک چھوٹا سا سٹیپ لے رہے ہیں اللہ کی طرف بڑھنے کا، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے دل سے دعا مانگتے ہیں، اللہ اس کو قبول کر لیجیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے کس طریقے سے وہ کلاس لی ہے، یا کس طریقے سے ہم نے قرآن پڑھا یا نمازیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری صرف نیت دیکھنی ہے، اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی۔ ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ انسانوں کی نیت دیکھتا ہے۔ پھر منکرین حق کی ہٹ درمی اور غفلت، دنیاوی زندگی میں آزمائش اور مہلت، قیامت کی آمد اور اس دن کی سختی، اعمال کی جزا اور سزا اللہ کے سامنے پیش۔ تو یہ ہمارا ٹاپکس رہے ہیں آیت نمبر 45 سے 54 تک۔ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی سورہ یاسین ریسائٹ کریں تو جب آپ ان آیتوں پہ پہنچے تو آپ کے ذہن میں یہ سارے لیکچرز ہونے چاہیے۔ اب میں پورے مہینے کے لیکچرز آپ کو ایک دن میں تو بیٹا ریوائز نہیں کروا سکتی، اس لیے آپ سب لوگوں نے اس کو خود سے ریوائز کرنا، اور اس نیت سے کرنا ہے کہ یہ آپ کو یاد رہے، یہ آپ کو سمجھ آئے، آپ اس کو انجوائے کریں اور اس سے سبق حاصل کریں، اصل چیز جو ہے۔ اور پھر ہم نے 55 to 67 پڑھا تھا کہ کیسے جنتی جو تھے وہ مزے کر رہے تھے، دے آر انجوائنگ۔ پھر ہم نے بھی اپنی خواہشیں بیچ میں ظاہر کی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر جہنمیوں کا انجام ہم نے دیکھا، جس کو سن کے ہم بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جہنمیوں میں اگر ہم پہنچے ہیں تو کس بیس پہ پہنچے تھے، کہ صرف ہمارے اعمال کی کتاب نہیں تھی بلکہ ہمارا جسم ہمارے خلاف ہو گیا تھا۔ وہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ ہاتھ خرچ نہیں کرتے تھے، یہ پاؤں جو ہے یہ خود اٹھتے تھے شو آف کرنے کے لیے، گاڑیوں میں بیٹھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ناجائز کام کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ بھی اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ آپ کے استعمال کے لیے دیتا ہے، اس کو کمپیریزن کرنے کے لیے نہیں۔ ان کی بیس پہ آپ کے اندر تکبر آ جائے، غرور آ جائے، اس کے لیے نہیں۔ اس پہ بیٹھ کے اب دوسروں کو انسان نہ سمجھیں، اس کے لیے نہیں، وہ استعمال کے لیے دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ نیتیں ہیں ہماری، ٹھیک ہے نا۔ اور ہر عمل کا، ہر دنیا کا عمل اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے عمل کا جو ہمارا ڈپینڈ کرتا ہے وہ ہماری نیتوں پہ کرتا ہے، اور نیت کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم نے کیا پڑھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ایک ایگزامپل ہمیں دی تھی کہ انسان کی کمزوری اور بڑھاپا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خلقت میں پلٹا دیتا ہوں، کہ میں پہلے بچہ پیدا کرتا ہوں، جوان کرتا ہوں، پھر بوڑھا کرتا ہوں، اور بوڑھا پھر بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسی پریکٹیکل ایگزامپل ہے جو ہر گھر میں دکھائی دیتی ہے، ہر گھر میں سنائی دیتی ہے، لیکن ہم نے آنکھیں بند کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن جو ہے ہدایت اور حق کا واضح امام کہتے ہیں، جو امامت کرتا ہے، جو آگے ہوتا ہے آپ۔ تو قرآن جو ہے وہ، اگر آپ نے ہدایت لینی ہے اور آپ نے اپنا اللہ تعالیٰ کا حق اور سچائی کو جاننی ہے تو قرآن کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس کی امامت میں اپنے آپ کو چلائیں۔ انسان کی ناشکری اور اللہ کی نعمتوں کو بلانے کی روش، موت کے بعد زندگی کا ثبوت، اور اللہ کا حکم کن فیکون ہر چیز پہ غالب ہے۔ یہ ہم تھوڑا سا اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، اور ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ یہ ان کے لیے یہ مناسب تھا۔ انہ ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ لا ینذر من کان حیا، تاکہ جو زندہ ہیں ان کو ڈرائیں۔ ڈرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم کہ آپ کو آنکھیں گھوری مار رہے ہیں، یا جیسے آپ کو
تھپڑ مار رہے ہیں، نو، آپ کے اندر سے وہ جو آپ کے ضمیر، آپ کے کانشیس سوئے ہوئے ہیں نا، ان کو ڈرائیں، ان کو اٹھائیں، وَيَحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ کافروں پر یہ الزام ثابت ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر قرآن جو ہے نا ایک واضح نصیحت ہے، یہ شاعر نہیں، یہ شعر و شاعری نہیں ہے، اور یہ ہم صرف آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ جو دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں نا، اپنے آپ کو دیکھیں۔ آج بھی ہم دوسروں کے لیے، وہ بتا رہی ہوں نا کہ اگر ابا جی نے کسی ایک بچے کو مارا تو وہ الزام دوسرے پہ لگا رہا ہوتا ہے، تو ہم بھی دنیا میں کیا کر رہے ہیں کہ یہ کام تو میں نے اس کے کہنے سے کیا تھا، تو یہ غلط ہو گیا، تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے۔ تو ہم آج بھی یہی چل رہا ہے، اور اس وقت بھی یہی چل رہا تھا، اور آج بھی ہم قرآن پاک کو اپنا امام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا اولم شرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فاہم لاہا مالکون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے ہاتھوں سے چوپائے بنائے جن کے وہ مالک ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان کو ان کے بس میں کر دیا، یعنی ان کی ایگو ہی ہم نے جانوروں کی ختم کر دی۔ پھر کیا کیا، یہ اس پہ سوار ہوتے ہیں، اس کو سواری بھی بناتے ہیں، اور پھر ان کو کھاتے بھی ہیں۔ جب ہم گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، بکری ہے، وہ ایک حد تک ریزسٹ کرتی ہے، اس کے بعد وہ چھوڑ دیتی ہے بکرے اپنے آپ۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا اب ذبح ہی نہ کر پاتے، اب کسی شیر کو جنگل میں پکڑ کے ذبح کر کے دکھائیں جا کے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو جانور بنائے اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے سواری بنایا، سب کو نہیں بنایا، اور سب اس لیے کھلے رکھ دیے کہ دیکھو، کمپیریزن کرو، اپنی عقل کا استعمال کرو، کہ اگر بکری تم لوگوں کے آگے لیٹ گئی ہے، گائے بھینس لیٹ گئی ہے، اور وہ تم اس کو ذبح کر رہے ہو، یا گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے ہو، یا اونٹ کا گوشت کھا رہے ہو، تو آن دا ادر ہینڈ آپ جا کے شیر کو پکڑ کے دکھا دیں، تو لومڑی کو پکڑ کے دکھا دیں، کیونکہ وہاں پہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کو ہم پکڑ کے ذبح نہیں کر سکتے، اس سے پہلے وہ ہمیں کر دے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا منافع مشاربو افلا یشکرون، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ان جانوروں کے اندر جن کو ہم الاؤ کر رہے ہیں کہ آپ ان کا گوشت کھا سکتے ہو، ان کے اندر فائدے بھی رکھ دیے، ان کا دودھ بھی ہمیں فائدہ دے رہا ہے، ان سے دودھ ملتا ہے، اسے دہی بناتے ہیں، اسے پنیر بناتے ہیں، اسے ہمیں منرلز ملتے ہیں، ہماری نرشمنٹ ہوتی ہے، ہم بچے جو ہے وہ اس سے بڑے ہوتے ہیں، مطلب ایک دودھ کو کہا گیا ہے کہ کمپلیٹ غذا ہے ایک بچے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے لیے۔ اب آپ لوگ دیکھیں، گرامر گرلز، مالکونا، یاکلونا، یشکرونا، یہ میں نے خوبصورتی کے لیے نہیں لکھے ہیں، یہ میں نے آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے لکھے ہیں۔ اونا، 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 تو اس کا مطلب ہے یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ جمع کا باجی، جمع مذکر، سالم، یہ سالم۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں نے یہاں پہ اونا لکھا ہے، اس طریقے سے آپ ورڈز کو نکالا کریں۔ اب رکوب ہم، رکوب کہتے ہیں سوار ہونے کو، ہم وہ سارے ہوتے ہیں، ایک بندہ نہیں ہوتا، سب ہوتے ہیں، جس جس کے پاس وہ جانور ہے وہ سب اس پہ سوار ہوتے ہیں، وہ منہا یا کلونا، اور پھر اس کو کھاتے بھی ہیں۔ اچھا چلیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ وَاتَّخَاذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اچھا، یہ تو مشرکین کرتے تھے نا، یہ تو قریش کر رہے تھے، بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے، ان کی پوجا کرتے تھے، بت تو آج بھی ہیں۔ وہ کون سے بت ہیں؟ سب اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کون سے بت ہیں آپ کو پاس جس کی آپ پوجا کر رہے ہیں۔ وہ اتخاذو، انہوں نے اختیار کر لیا، یہ انہوں نے بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نا اس آیت میں تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کو ترس بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے کیسے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بنا لیا، کیسا ہے فیل، مطلب ایسا حیرت انگیز فیل اور قابل مذمت بھی ہے کہ کیسے انہوں نے اختیار کر لیا۔ اور یہی سوال میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں، میں آپ سب لوگوں سے پوچھتی ہوں، اور اپنے آپ کو بھی بیچ میں ڈالتی ہوں
ہم نے کیسے بنا لیے؟ اللہ کے علاوہ ہم نے کیسے یہ بت بنائے ہوئے ہیں جو ہم جن میں آج رہ رہے ہیں؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلیہاتن، معبود یا دیوتا کو کہتے ہیں، کہ درمیان ایک زبردست، اب یہاں پہ آپ کیوں اللہ تعالیٰ اظہار کر رہے ہیں؟ کیوں؟ میں بھی پوچھ رہی ہوں خود سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی، کہ ایسا کیوں کیا ہے ہم نے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے؟ وہ جو کریٹ کرنے والا ہے، جس نے پوری دنیا بنائی ہے، جنت جہنم اسی کا بنا کے اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ وی ور نتھنگ، ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ آج اگر بیٹھ کے ہم پٹ 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 بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور اپنے آپ کو فنے خان سمجھ رہے ہیں، نواب صاحب سمجھ رہے ہیں، تو اللہ نے تو بنایا ہمیں، اور پھر اسی کے مقابلے میں ہم نے جھوٹے معبود بنا لیے، وہ بھی کمزور اور بے بس۔ مرنے والے ہیں آپ، پانی پلانے والا آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے پیسوں کا، کپڑوں کا، گاڑیوں کا، محلوں کا ڈھیر لگا ہوا، بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ آپ کے اپنے بہن بھائی، ماں باپ، بچے آپ کے سامنے دنیا سے جا رہے ہیں، پیسہ بہت ہے، بچا لیں گے؟ نہیں بچا پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ حیران ہو رہا ہے کہ میرے میں اور مطلب اللہ کے درمیان اور معبودوں کے درمیان تم لوگ کیسے اس کو معبود بنا سکتے ہو؟ ہاؤ اٹ کین بی پاسبل؟ آپ کو کیا یہ امید ہے؟ تنزیہ داز میں اللہ میاں پوچھ رہے ہیں، لا اللہ، ہم شاید کہ وہ ینصرون، ان کی مدد کر دیں گے وہ۔ اب مشرکین نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی تو یہی کیا ہوا تھا کہ یہ معبود ہماری مدد کریں گے، مگر وہ جو بت پڑا ہوتا ہے جس کی وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ خود اس کو، اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان سے مدد ملے گی۔ چلیں آج اپلائی کرتے ہیں۔ آپ کے پاس 1 ملین گھر میں کیش پڑا ہے، چھوٹا سا اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی حفاظت میں لگ جائیں گے آپ؟ الماری کے سب سے نیچے والے حصے میں، اوپر والے میں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، وہ لفافے میں لپیٹو، بیڈ کے نیچے رکھو، یعنی بجائے اس کے کہ وہ آپ کی مدد کرتا، جس کو آپ نے پوج رہے ہیں بیٹھے، اس کی حفاظت آپ خود کر رہے ہیں۔ گاڑی اندر کھڑی کر دو، اس کا لاک چیک کر لو، چوری نہ ہو جائے۔ تو یہ بت جو ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں، جن کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں ہم ہر برائی کرنے کے لیے، کیا وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود مدد کے محتاج ہیں۔ پیسہ بینک میں پڑا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہ لگ جائے، نکالو نکالو نکالو، اور پھر زکوٰۃ ختم ہو جائے، ڈال دو ڈال دو ڈال دو۔ جولری بنا لی، پہننے کے لیے جگہ نہیں ہے، لوگ دیکھیں گے، اس کو چھپا کے رکھو، تو پھر ہم تو خود حفاظت کر رہے ہیں ان کی۔ وہ ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں جن کو ہم پوج رہے ہیں، اور جو اللہ، جس کی عبادت، جو صحیح عبادت کے لائق ہے، اس کو بھولے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ نہیں، ہم نے نہیں اللہ کو یاد کرنا، وہ جب بڑھاپا آئے گا دیکھا جائے گا، ابھی تو میں چھوٹے ہیں، ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، ابھی تو ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں، اب بڑے ہوں گے تو اللہ سے توبہ توبہ کر لیں گے۔ اب یہ دیکھو ساری زندگی گناہ کرتی رہی، اب اس کو اس ایج میں آ کے یاد آ گیا، توبہ توبہ کر رہی ہے بیٹھی، چلو شکر ہے اللہ نے مجھے ٹائم دے دیا، تمہیں تو وہ بھی نہیں ملا۔ تو یہ ٹائم اور یہ ہدایت بھی اللہ دیتا ہے، یہ سب نہیں دیتے ہیں۔ پردے کا بولو، پردہ نظر کا ہے، حیا، پردے میں آپ کو نظر میں شرم ہے تو آپ کے لیے سارے بھائی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، آپ کے لیے سارے بھائی ہو سکتے، سب کے لیے آپ بہن نہیں ہو سکتی، نیت ہے نا؟ تو آنکھ کا پردہ کہاں کام آئے گا آپ کے؟ ہمارے نبی پاک کی بیویوں سے بڑھ کے کوئی تھا با پردہ با حیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ پردے میں رہا کرو، تو ہم کہاں کی، ہماری کیا اوقات ہے؟ اور پھر ہم بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اگر میں نے اپنے بال چھپا لیے، یا اگر میں نے اپنے آپ کو کھلے کپڑوں میں کور کر لیا، تو لوگ کہیں گے یہ تو بہت پینڈو ہے، میں تو مقابلے پہ پوری اتر ہی نہیں رہی، مجھے تو مقابلہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے مجھے نہیں پتا، بس مجھے کرنا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصُرُونَ، یہ وہ بت ہیں جو مشرکین نے بنائے ہوئے تھے، اور ان کو وہ خود بھی حفاظت کرتے تھے، ان کو پالش کرتے تھے،
ان کو ان سے پوچھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ سارے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے ان کو، فرشتوں کو، اور ان کو بت بناتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے، ہماری دعائیں قبول کروا لیں گے۔ تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں آج کل۔ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، کیا وہ معبود ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ وہ ان کے حق میں خود ایک مفریق ہو جائیں گے، جو حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ جن بابوں کے پاس آپ لوگ جاتے تھے، جن پیروں کے پاس آپ لوگ جاتے تھے، جن انسانوں کو آپ لوگ پوجنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ان کے بغیر ہماری زندگی جو ہے نا وہ مر جائیں گے ہم، وہی کھڑے ہو کے گواہی دے رہے ہوں کہ ہم تو ان کو نہیں بلاتے تھے کہ ہماری قبروں میں آئے، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کریں، ہم تو اپنا مال کا حساب لے کے کھڑے، آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں، ان کی ان سے پوچھیں۔ تو یہ جو معبود ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے کہا ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، وہ تو اس دن منکر ہو جائیں گے، وہ تو انکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، حمزہ جو ہے وہ سوالیہ لگا ہے، یعنی کیا واقعی وہ معبود ان کی مدد کریں گے؟ یا استطاعون، قابلیت رکھنا، طاقت رکھنا، کہ وہ معبود اتنی ان کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، کیا وہ اتنی قدرت رکھتے ہیں؟ نصرہم، ان کی مدد، نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، حمایت کرنا، اور ہم ضمیر ہے، مشرکین کے جھوٹے معبودوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ بات پارٹ شروع کرنے سے پہلے کہ آپ نے اس کو کفار پہ نہیں لے کے جانا، آپ نے اس کو مشرکین پہ نہیں لے کے جانا، قریش پہ نہیں لے کے جانا۔ It's for you, it's for us، یہ ہمارے لیے یہ پارٹ ہے، اور اس کو سوچنا ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہر آیت کو اپنے اوپر لے کے جانا ہے آپ لوگوں نے۔ اچھا، واہم اور وہ، لہم ان کے لیے، جندن لشکر اور فوج کو کہتے ہیں، یستطیعون نصرہم واہم لاہم جندن محضرون، حاضر کیے گئے، جندن لشکر کے لشکر، لاہم ان کے لیے، واہم اور وہ، احزار کا مطلب یہ ہم نے پڑھی ہے، ہم نے پیچھے آیت نہیں، ہم نے یونسری جو حاضر، ہاں پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جندن لشکر محضر، احزار کا مطلب زبردستی لایا جانا یا حاضر کیا جانا، یا محضرون کے معنی اپنے معبودوں کے لیے جمع کیے گئے، یعنی پہلے تو انہوں نے معبودوں کو یہ جاننا کہ وہ طاقت رکھتے ہیں اور ان کو ہم پوجیں گے، پھر ان کو حاضر کیا، اپنے سامنے لا کے رکھا، پھر ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں یہ تو قریش کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ تو ان سے مخاطب ہو رہے ہیں، نہیں نہیں پلیز گیٹ اپ، اٹھ جاگ جائیں، یہ ہم ہیں، ہم نے بھی بت بنائے ہوئے، ہر کسی کا اپنا اپنا بت بنا ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آج کل کے بچے ہم کہتے ہیں بڑے لاجیکلی ہم سے کوشچن مانگتے ہیں، بڑے ان کو ریزن چاہیے ہوتی ہے ہر چیز کی، کیونکہ انہوں نے اپنا بت بنایا، وہ ان کا سوشل میڈیا، وہ اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اتھینٹک ان اتھینٹک ہر کوشچن پڑھتے ہیں، ہر چیز پڑھتے ہیں، پھر کوشچن پوچھتے ہیں۔ لیٹ دم ایکسپلور دیئر ورلڈ، بٹ ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم ان کے جواب دے سکیں، اور وہ جواب کیا دیں گے؟ ہم اکارڈنگ ٹو قرآن دیں گے، اکارڈنگ ٹو حدیث دیں گے، اور ان کو اتھینٹسٹی بتائیں گے کہ بیٹا یہاں بہت ساری کتابیں ہیں، اس کو کھولو۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ معبود جو آپ لوگوں نے بنائے ہیں، جن کی آپ پوجا کر رہے ہیں، وہ تو خود کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو دوسروں کی مدد وہ کیسے کریں گے؟ اور مشرکین جو ہوتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ خود اپنے معبودوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، پھر بتائیں کون کون طاقتور ہے؟ اللہ ہے یہ کمزور معبود؟ اللہ رب العالمین جو ہے نا، وہی ہماری مدد کرے گا، مشکل ٹائم میں اسی نے ہمارے ساتھ ہونا ہے، جنت جہنم کا فیصلہ اسی نے کرنا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے معبودوں کو خدا حافظ کہہ دیں، صرف میں نے کہا نا اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی چادر کو دیکھیں، اس کے مطابق پاؤں پھیلائیں، اتنا سکون ہوگا نا زندگی میں، یو کینٹ ایون بلیو اٹ۔ ہم اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہی تب ہیں جب ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، اور کمپیریزن کیسے کرتے ہیں؟ فلاں کا معبود تو بہت اچھا ہے، میرا معبود اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ اس کے پاس تو معبود دو ہیں، میرے پاس ایک کیوں ہے؟ اس کے معبود تو بڑھتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے، میرے معبود ڈے بائی ڈے کم ہوتے جا رہے ہیں۔
یہاں ہم نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا ہو، معبود بنا کے ان کی توڑ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ سوال آج بھی اتنا ہی ہے میں جتنا اس وقت تھا، کیا واقعی وہ جن پر تم بھروسہ کرتے ہو تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ضرور پوچھیے گا خود سے، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے گا ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے گا، ایز اے ماں، بہن، بیٹی، بیوی، آپ کا کیا رول ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کا ایز اے بیوی رول کیا ہے، ایز اے بہن رول کیا ہے، نو، اگر آپ اس رشتے میں ایک لائف گزار رہی ہیں تو آپ کتنے محبوبوں کو پوج رہی ہیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے؟ اپنے لوگوں کے سامنے نہیں کریں ثابت، اللہ کے سامنے کریں، اور اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں، اپنے اندر ہرس کو، لالچ کو، کمپیریزن کو ختم کر دیں، تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور بہت پرسکون ہو جائے گی۔ جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بوریت نہیں ہوگی، تو وہ والی دنیا میں بھی ہمیں فیلنگز مل سکتی ہیں۔ آج کیسے ہم لوگ کرتے ہیں، لوگ کیسے مختلف طریقوں سے اللہ کے بجائے دوسروں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کوئی طاقتور حکمران ہے، ہم اس کو فیورٹ بنا لیں گے، سیاستدان ہے یا عالمی جو بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ اب ٹرمپ آئے گا نا اب ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، یہ نواز شریف آیا یہ ٹھیک نہیں ہے، عمران خان آئے گا تو بہتر ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم نے کیا کیا، انسانوں کو کے پیچھے لگ گئے، وہ آ کے ٹھیک کریں گے، یعنی اللہ سے دعا نہیں کرنی۔ فلسطین میں جو ظلم ہو رہے ہیں وہ اسرائیل یہودی کیوں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہاں بیٹھ کے اپنی جگہ، اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ پہ، اپنی چیئر۔ ہم کہتے ہیں نہیں امریکہ کیوں نہیں کر رہا، امریکہ اس کی مدد کیوں کر رہا ہے، اور مسلمان ساری قوم سوئی کیوں ہوئی؟ دعا کریں، اللہ کا سبب پیدا کرے گا۔ مال و دولت، ٹیکنالوجی، سائنس کی ترقی، سب کچھ یہی پاسبل ہے، یہی کرے گی۔ مال دولت ہے میرے پاس تو پھر ٹھیک ہے نا، میں اللہ کے راستے میں بانٹوں گی بھی، اب یہ نہیں ہے تو میں بانٹ نہیں سکتی۔ ابھی میرے پاس اتنا ہی ہے کہ میرے اپنے پاس پڑے، لیکن جھانکیں آپ اپنی کبڈ کے اندر کہ کیا صرف اتنا ہی ہے؟ ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ اچھا پھر اور بھی بڑی بات، اب ہم نے کیا کیا، ہم نے روحانی پیشوا لگا دیا اپنے ساتھ، جعلی پیر فقیر بزرگوں کو سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ ہیں جو اللہ کی سے دعا مانگیں گے، یہ نہیں کہ کیوں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ان کو کون سے ایسے پر لگے ہوئے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی دعائیں اللہ قبول کریں گے اور آپ کی نہیں کریں گے؟ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، اگر آپ کے معبود ٹھیک ہے، اگر آپ سیدھے راستے پہ ہیں، اگر آپ نے کوئی دنیا میں کسی کا دل نہیں دکھایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ دو، وہ تم سب پراپر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہو، تو مجھے بتائیں کہ ان بزرگوں میں، جعلی پیروں میں، روحانی پیشواؤں میں، ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ صرف اس لیے وہ اس کی داڑھی سفید ہے، یا صرف اس لیے کہ وہ سفید کپڑے پہن کے موم بتیاں، وہ کیا اگربتیاں لگا کے تو وہ میلاد کرواتی ہے؟ نو، یہ دنیا کی ججمنٹ ہے، دنیا میں رہنے کے لیے ہم نے خود سے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا، ایسا ہے نہیں ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے؟ متقی کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں تسبیح پڑھے اور نماز پڑھتے رہے، وہ متقی ہے؟ نو، متقی وہ ہے جو کیئر کرتا ہے، جو احتیاط کرتا ہے اس سے کچھ غلطی ہو نہ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے حکم کے خلاف نہ چل پڑے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، وہ متقی ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ سارے مبوط بنا کے بیٹھے ہوئے، بھائی تم کیوں کہہ رہی ہو وہ داتا دربار کو غلط کہہ رہی ہے، یہ دیکھو ذرا یہ تو وہابی ہو گئی، یہ غوث اعظم کو غلط کہہ رہی ہے، یہ تو غوث اعظم نے بہت قابل صوفی تھے، داتا صاحب بہت حجویری جو تھے انہوں نے عبادتیں کی، وہ بہت نیک بزرگ تھے، آئی ریئلی ریسپیکٹ them، بٹ وہ اپنے اعمال کی بیس میں وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، میں ان کی قبر میں جا کے کیا کر رہی ہوں؟ وہ تو چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی ہے کہ دنیا میں بھی ان کو لوگ یاد رکھ رہے ہیں۔ ایسا کام کریں کہ آپ ان کے جانے کے بعد ان کا نام دنیا میں جیسے آج بھی لوگ لے رہے ہیں ویسے آپ کا بھی لیں، نہ کہ جا کے ان کی قبروں پہ سجدے کریں، انہیں کو سب کچھ مانیں۔ وہ جیسے ایک جوک تھا نا کہ وہ ایک بندہ عمرہ کرنے گیا،
اور وہاں بیمار ہو گیا، اور گھر میں اپنی بیوی کو فون کر کے کہہ رہا ہے، اور جا کے داتا دربار دو دے کے دے آؤ، میں بیمار ہو گیا ہوں۔ امیزنگ کہ تم اللہ کے گھر بیٹھے ہوئے ہو، وہاں بیوی کو فون کر کے کہہ رہے ہو داتا دربار دو دے کے دے۔ شاباش ہم پہ۔ اچھا، اب کیا کہہ رہے ہیں، آیستاطیعون نصرہم، معبود مدد کر سکتے ہیں کیا؟ مال و دولت آپ بتائیں جو آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اس ٹائم، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو خوشی دے سکتی ہے، سکون دے سکتی ہے ٹیمپریری؟ چلے فرض کریں آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے اس ٹائم، آپ کو ایک سوٹ لینا ہے، وہ 1200 کا آ رہا ہے، آپ نے کیا کیا، وہ 1000 روپیہ تو آپ کے پاس ہے، 1200 آپ نے کہا مجھے چاہیے چاہیے، روئیں گی پیٹیں گی گھر میں، یا کسی کا چوری کریں گی، یا اپنے ابا کو مجبور کریں گی، وہ باہر جا کے ناجائز کام کریں گے، وہ کہیں نہ کہیں سے پیسہ لا کے دیں گے، ادھار دیں گے، کہانیاں بنائیں گے، کسی کے آگے منتیں کریں گے، ترلے کریں گے، لا کے 200 روپے آپ کو دے دیا، آپ نے وہ 1200 کا سوٹ خریدا پہن لیا، 1 گھنٹے کی خوشی ہے۔ میکسیمم سائیکولوجی کہتی ہے کہ اگر آپ کے اندر ایک خوشی والا ہارمونز آتا ہے نا، تو اس کی میکسیمم جو لمٹ ہوتی ہے وہ 60 منٹس ہوتی ہے، 60 منٹس کے بعد آپ کے لیے وہ چیزیں سب برابر ہو جاتی ہیں۔ فل سائز کا ٹی وی لا کے لگا لیں اپنے گھر کے اندر، 1 گھنٹے کے بعد وہ ٹی وی نارمل لگنے لگ جائے گا۔ وہ جو کپڑے آپ نے باپ کو مجبور کیا، ماں کو مجبور کیا، بیٹے کو مجبور کیا، ہسبینڈ کو مجبور کیا مجھے پیسے لا کے دو، یا بیٹھ کے اس کے سامنے وشز کا اظہار کیا، کاش میں کیسا کر لیتی، کاش میں بھی ایسا کر سکتی، تو وہ تو کرے گا غلط کام، تو صرف 1 گھنٹے کی خوشی کے لیے۔ تو یہ مال و دولت خوشیاں نہیں دیتی ہیں، عارضی خوشیوں کے پیچھے مت بھاگیں، مت بھاگیں عارضی خوشیوں کے پیچھے، پرماننٹ خوشیاں لیں، اور پرماننٹ خوشیاں دنیا میں بھی ملتی ہیں۔ وہ کیسے ملتی ہیں؟ جب آپ کو پرماننٹ سکون ہوتا ہے کہ آپ، نیت اچھی ہے، آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، آپ دوسروں کا درد محسوس کرتے ہیں، اللہ نے اگر حکم دیا ہے صدقہ خیرات کا کرتے ہیں، اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے اسی طرح کرتے ہیں، دنیا بھی دیکھیں دین بھی دیکھیں۔ لیکن ایک مسلمان کی جو دنیا ہوتی ہے نا، وہ اس کے دین کو لے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دنیا پہلے کمپلیٹ کر لو، تھوڑا سا ٹائم بچا پھر دین کی طرف دے دو، یہ تو کرسچن کرتے ہیں، ہفتے میں ایک دن وہ چرچ جا کے 5 منٹ بیٹھ کے عبادت کر کے آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ دین کو علیحدہ رکھو، دنیا کو علیحدہ رکھو، ہم نے بھی وہی کر لی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ دین علیحدہ دنیا علیحدہ نہیں، ہمارا دین ہی ہماری دنیا ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ ایک مسلمان دین سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا دین اس کی دنیا ہے، اور وہ بغیر کسی پرواہ کے، بغیر کسی ڈر کے کہ لوگ کیا کہیں گے، جب وہ کرتا ہے نا عمل، تو پھر اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ہارڈ شپ لکھی تھی، تو اللہ نے کہا نا کہ میرا فضل ہوتا ہے ایکسٹرا جو میں دیتا ہوں، تو پھر اس ہارڈ شپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا فضل دے دیتا ہے، اور وہ کہاں سے کہاں انسان کے پہنچ جاتا ہے۔ اور جس طرح اب پاکستان کا جو آج کل حال ہے، ہم سارے کا سارا اس کا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران ایسے ہیں، یہ چیف آرمی سٹاف ایسا آ کے بیٹھ گیا، یہ نواز شریف کھاتا ہے، یہ مریم کھاتی ہے، ہم سارا بلیم اسی کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ کیا پاکستانی ڈیزرو ایسے ہی حکمران کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پاکستانی اسے زیادہ بیڈ ڈیزرو کرتے ہیں جو ہماری حرکتیں ہیں۔ آج دنیا کا کوئی ملک ہمیں ویزا نہیں دے رہا، امریکہ، UK، دبئی سب نکال رہے ہیں، پاکستانی ان کو باہر کرو، اور اس کے مقابلے میں جو مشرقین ہیں، ہندو ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو ہر جگہ جگہ مل رہی ہے۔ تو ہمارے اپنے کرتوت ٹھیک نہیں ہے نا، لیکن ہم حکمرانوں کو غلط کہتے ہیں، اور پھر ایک حکمران کو اگر ہم غلط یا کہہ رہے ہیں یا ہم صحیح کر رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ چلو یہ بہت اچھا ہے، عمران خان از دی بیسٹ، وہ آ کے ہمیں اس سے نکالے گا، وہ کیسے نکالے گا؟ اس نے کی نا کوشش، 2 سال لگا رہا ہے وہ، اینڈ دین جیل میں بیٹھا ہے جا کے۔ تو کوشش وہاں یہ نہیں ہوتی، نہ کوئی طاقتور حکمران آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور سوائے اللہ کے، اور اللہ بھی تب مدد کرے گا جب آپ کی نیتیں ٹھیک ہوں گی، جب آپ نے اپنے معبود جو بنائے ہوئے ہیں نا ان کو ٹھیک کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو بے بس کر دے نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو، اس کی ہیلپ نہیں کر سکتی، کوئی بھی دنیا کی طاقت، بڑے بڑے آپ لوگوں نے نام سنے ہوں گے،
کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان کی نیتیں دکھاوے کی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اسی طرح مجھے بتائیں، یہ جتنے بھی داتا دربار ہے، یا جو جو ہم 11ویں شریف ہے، یہ جتنے بھی ہم کرتے ہیں، دے آر ویری ریسپیکٹفل. یہ اتنے ریسپیکٹ فل ہیں کہ ان کی عبادات کے رزلٹ میں ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور ان کو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کرے. بٹ وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، وہ ہماری تقدیر نہیں بدل سکتے. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ ہماری کس طرح ہماری تقدیر کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہماری ماؤں کے زمانے میں بھی تھا، ہماری ماؤں کی ماؤں کے زمانے، ماؤں کی ماؤں کے زمانے میں بھی تھا. ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا. اگر آپ کی سمجھ میں تھوڑا سا آ گیا تو رک جائیں، شاید آپ اپنی جنریشن کو تھوڑا سا فور دا ٹائم پینگ اس چیزوں سے روک لیں. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، غلامی کا آج بھی لوگ ویسے ہی ہیں جیسے مشرکین اپنے چھوٹے معبودوں کی حفاظت کرتے تھے. لوگ پوری زندگی اپنے کسی فاسد آئیڈیالوجی یا فاسد لیڈر کی خدمت میں لگا دیتے ہیں. لوگ خود ہی دوسروں کی غلامی کو قبول بھی کر لیتے ہیں، میڈیا ہو، فیشن ہو، مشہور شخصیات ہو. کچھ لوگ مذہبی طور پر ایسے افراد کے پیچھے چلتے ہیں جو کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، لیکن ان کو پیروکار ان کو بچانے میں لگے رہتے ہیں. ہمارے مولانا کو کچھ ہو نہ جائے. یہ سب کچھ واہم لاہم جندن محضرون کی عملی شکلیں، جہاں لوگ اپنے خود ساتھ محبوبوں کی حفاظت کے لیے اپنی عقل اور زندگی قربان کریں، حالانکہ وہ خود بے بس ہیں. میں نام نہیں لوں گی، لیکن میں نے ایک عالم کو دیکھا، بہت فیمس ہے، ٹھیک ہے، ان کے ارد گرد بندوقیں لے کے لوگ کھڑے ہیں کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے. ان کی گاڑی بلٹ پروف ہے، ہجوم ہے. وہ جہاں پاؤں رکھ رہے ہیں لوگ ہاتھ رکھ رہے ہیں ان کو اوپر بٹھانے کے لیے، اور پھر ان سے کہہ رہے ہیں دعا کر دیں ہمارے لیے. واٹ دا ہیل اٹ از. وہ مولانا ہیں، وہ قابل رسپیکٹ ہیں، بٹ وہ ہماری طرح کے انسان ہیں. وہ صرف اس لیے کہ ان کے دو چار جو تقریریں ہیں، یا ان کے جو دو چار وہ وائرل ہو گئے سوشل میڈیا کے تھرو، اور انہوں نے سفید کپڑے پہن کے تو وائٹ داڑھی کر کے تو اوپر سے کلا شلا پہن کے انہوں نے حلیہ بنا لیا. نو، وہ کتنے مقبول ہیں یہ اللہ کو پتا ہے. آپ دیکھیں، اللہ کے ہاں مقبولیت نہیں چلتی، اللہ کے ہاں قبولیت چلتی. مقبول دنیا میں ہوتے ہیں لوگ، قبول اللہ کے ہاں ہوں. لیکن ہم نہیں، اس کو تو میں نے نہیں سننا، وہ ایسی بات اس نے کی کیوں. میں تو ان مولانا کو سنوں گی، وہ دیکھو کتنا مشہور ہے، اس کے فالوورز دیکھو کتنے زیادہ ہیں. تو اس پہ جا کے دیکھو، وہ تو ملینز میں لوگ فالو کر رہے ہیں. چلے ان کے فالوور کی لسٹ نکالو. اگر ملین میں سے آپ کو 90% لوگ نان مسلم ملے تو، کیونکہ وہ ان کی دل کی بات کر رہے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آپ سے کہ آپ عقل سے کام لیں. تم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں نہیں اپنی سوچ کو بدلتے ہو؟ جو چیز آپ کو سوچ میں ٹھیک لگ رہی ہے، جو آپ کے دل کو بھا رہی ہے، وہ سب سے بہترین ہوتی ہے. اصل فیصلہ آپ کے دل کا ہوتا ہے. روزے میں آپ پھر رہے ہو ادھر ادھر، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو پیاس لگی ہے، آپ پانی نہیں پی رہے، تو اللہ نے اسی ٹائم آ کے آپ کا کان نہیں پکڑ لینا. آپ کی عقل کہہ رہی ہے، آپ کا دل کہہ رہا ہے میں ایک حکم پہ عمل کر رہی ہوں، اور میں نے اس حکم پہ ڈٹے رہنا ہے. تو یہ عقل سے کام لیا آپ نے، اور اپنے روزے کی حفاظت کی. لیکن آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ تو صرف 12 13 گھنٹے ہیں، اس کے بعد پانی پی لینا ہے، پوری زندگی تو میں کیوں اللہ والی بن جاؤں. یہ آیت ہمیں آج بھی یاد دلاتی ہے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ ہے. کسی مادی چیز، شخص، نظریے کو اس کے مقام پہ مت رکھو کہ وہ تمہاری زندگی کا سب کچھ بن جائے. مادی چیز، شخص، سوچ، عقل کا استعمال کرو، اور دیکھو کہیں تم بھی جھوٹے معبودوں کے لشکر میں شامل تو نہیں ہو گئے. پلیز اس کو ریممبر کریں، اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، لا نفی کے لیے ہے، جملے کو نفی دے رہا ہے. یستطیعون فعل مضارع جمع مذکر غائب، اونا. نصرهم مصدر، مصدر بن رہا ہے، اسم بن رہا ہے. ہم آ رہا ہے، نصرہ مدد کرنا، اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے.
اگر تو یہ نصر مدد کرنا ہے تو اس کے آگے ہم اس پیش زیر زبر اور آتائن کا ورڈ لگاتے ہیں تو یہ فعل بنتا ہے. آپ کو پتا ہے نا گرلز گرامر والی؟ جی باجی جان. ہاں، واو حروف عطف دو جملوں کو جوڑ رہا ہے. ہم ضمیر منفصل مبتدا، لا ہم جر اور مجرور ان کے لیے. لاج حروف جر تھا، ہم لگ گئی ضمیر ان کے لیے. جندن اسم نکرا، لشکر جندن کے اوپر تنوین، اسپیسیفک لشکر نہیں، بہت سارے لشکر کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی زمانے میں بھی. محضرون اسم مفعول، جمع مذکر سالم مفعول کس لیے؟ جلدی جلدی. باجی جان کیونکہ میم لگا ہوا ہے میم شروع لگ میں. رہا ہے، یہ یحذرون نہیں آ رہا. اور اگر میم لگ رہا ہے تو وہ مفعول بن جائے گا. مفعول کون ہوتا ہے؟ کام جس پر کیا جائے. اب ہم پڑھتے ہیں فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون. پھر آپ ان کی بات سے غمزدہ نہ ہو، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اچھا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا. اس کا نزول کیا تھا؟ اب ہم پہلے مشرکین کی، قریش کی بات کریں گے ہم. ٹھیک ہے نا؟ قریش کیا کرتے تھے؟ قریش کا ان کو پتا تھا کہ جو خانہ کعبہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ ایک بہت پاک جگہ ہے. وہ طواف بھی کرتے تھے. وہ اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے. اور ہر قبیلہ جو ہوتا تھا نا اس کا ایک بت ہوتا تھا، وہ اس کو پوجتے تھے. اور کسی کا خانہ کعبہ کے اندر بت رکھنا قابل فخر ہوتا تھا اس قبیلے کے لیے. ہمارے نبی نے کیا پیغام دیا؟ ہمارے نبی نے پیغام دیا کہ یہ بت بیکار ہیں، ان کے پیچھے مت لگو، ان کو صاف کرو، اندر سے صرف اللہ کی عبادت کرو. اب کیا ہوا؟ اب وہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا کیا رسومات تھیں. شعر و شاعری بہت تھی، کہانیاں بہت گڑھی جاتی تھی، قصیدے پڑھے جاتے تھے. حج کے دوران مزدلفہ میں منہ میں بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کے جھوٹے سچے قصے سنائے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر وہ اپنے سروائیول کے لیے تجارت کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. جو تجارت نہیں کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ بکریاں چراتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو آیتیں، جو زبان وہاں ان کے ہاں استعمال ہوتی تھی، اسی زبان میں قرآن پاک نازل فرمایا. اور اس وقت بھی ان کو سمجھایا کہ یہ جو چیزیں تمہارے ارد گرد ہیں یہ میں نے پیدا کیا تمہارے لیے ہیں، ان کو پہچانو. تو ہمارے نبی جب پیغام لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہ ان کو کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا مت کرو. تو اب جب یہ لوگ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ راستے میں ہر جو قافلہ ہوتا تھا اس کو لوٹا جاتا تھا. لیکن ایک جن قبائل کے بت خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہوتے تھے ان کو نہیں کوئی بھی لوٹ سکتا تھا. یا جو قریش، سب سے زیادہ مخالفت تو قریش نے کی. کیپ ان مائنڈ ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں. سورہ یاسین مکی صورت ہے، مکی صورت ہے کہ ابھی وہ مدینہ میں نہیں گئے ہیں. ہمارے نبی ابھی مکہ میں بیٹھے ہیں. وہاں کے مشرقین کا، قریش جو ان کا اپنا قبیلہ، اس کے ساتھ وہ اس ٹائم آرگیومنٹس ہیں. یہ پوری صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے. اور یہ وہاں کے لوگوں کے لیے، اگر میں آپ سے یہ کہتی کہ نہیں یہ کتنی ریزیمبلنس ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، یہ تو مدینہ کی صورت ہے جہاں تو منافق لوگ تھے، مشرقین نہیں تھے. بٹ یہ ہمارے ساتھ ریزیمبلنس ہو رہی ہے کہاں پہ؟ مکہ میں. جو مشرقین تھے، جو سب سے ٹف ٹائم دینے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے ساتھ آج مل رہے ہیں. وہ آیتیں ہمیں اپنے اوپر اپلیکیبل لگ رہی ہیں. استغفر اللہ. پھر بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ آیت کا جو نزول جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر بت پڑے ہوتے تھے، اور وہ جو بت تھے ان کو رکھنا نہ رکھنا قریش کے ذمہ پہ ہوتا تھا. اور واحد قبیلہ ایسا تھا جس کو لوٹا نہیں جاتا تھا. تو لوگوں کو پتا تھا کہ اگر ہم نے قریش کے قبیلے کو لوٹا تو انہوں نے ہمارا بت جو ہے نا وہ خانہ کعبہ سے نکال کے باہر رکھ دینا. تو پھر ہم تو اتنے وہ رہیں گے نہیں قابل عزت. تو وہ پھر قریش کے کسی قبیلے کو لوٹتے ہی نہیں تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریش قبیلے کے تھے اور انہوں نے آ کے دعوت دیتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ مخالفت ان کے قبیلے والے کر کیوں رہے تھے؟ سیاست تھی نا، حکمرانیت تھی.
وہ سیاست تو خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اگر ہم نے سب کے بت باہر نکال دیے تو پھر ہمارا قافلہ بھی لوٹا جائے گا، ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ تو وہ اس سیاست میں، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو اندر اندر سے مانتے تھے۔ ابو سفیان جب اسلام لے کے آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے تو ابو جہل، ابو سفیان اور دو چار اور لوگ چھپ کے ان کی کلام سنا کرتے تھے، کہ ان کو اتنا اچھا لگتا تھا، اور رات کو پوری ان کا کلام سنتے تھے، صبح جب واپس جا رہے ہوتے تھے تو دیکھتے تھے تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اور تینوں چھپ کے ایک دوسرے سے آئے ہوتے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ ہم سن رہے تھے، کہ یہ تو کلام اتنا پورا اثر ہے تو سب لوگ اس میں آ جائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے، تو ہم نے تو ہٹ دھرمی دکھانی ہے، ہم نے تو سیاست کرنی ہے، ہم نے تو بت بچانے ہیں اپنے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سیاست کی بیس پہ رکھتے ہوئے جھٹلایا، ہمارے نبی کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، اور خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو بچانے کے لیے آرگومنٹ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، اب اس کو پڑھیں گے ہم، فلا یحزن کا قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، اور پھر آپ اس بات سے غمزدہ نہ ہو، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ان قریش کے لیے یہ بات کہی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے کتنی فٹ بیٹھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب فلا تو نہیں، یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے، یحزن کا تجھے غمگین کریں گے، قولہم ان کی باتیں، انا بے شک ہم، انا اور آگے الف آ رہا ہے، تو بے شک ہم، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، واما یو لے نونا اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ چھپانے والے جمع مذکر، ظاہر کرنے والے جمع مذکر، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ چھپا ہی رہے تھے نا، اندر کی سیاستوں کو چھپا رہے تھے کہ ہمارے قبیلے کی عزت نہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ آیت نبی کریم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہو، جب کفار مکہ آپ کے خلاف ناپسندہ تکلیف دہ باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الفاظ پر افسوس نہ کریں، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، چاہے وہ دل میں چھپائی باتیں ہوں یا کھلے عام ہوں۔ لیٹس اپلائی اٹ آن یو، لیٹس اپلائی، ہم پہ اس کو اپلائی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، غمگین ہو جاتے ہیں کمپیریزن میں، سیڈ ہو جاتے ہیں، اس کی بچی کی شادی ہوئی، واہ کیا اس نے پی سی میں کی ہے، میری بیٹی تو بھی انمیرڈ، حالانکہ میری بیٹی کی شکل صورت زیادہ اچھی ہے۔ سیڈ، انگزائٹی، وہ صحت مند ہے، میں بیمار ہوں، سیڈ، انگزائٹی، وہی کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت ہمارے نبی کو دی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں، لیکن یہ آیت آپ بہت زیادہ پڑھا کریں، یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تسلی دے رہے ہیں کہ جو جن کے ساتھ کمپیریزن کر کے جو وہ آپ سے چھپا رہے ہیں نا، آپ ان کے اندر کے حالات جانے، جا کے اندر ان کے کتنی پرابلمز ہیں، وہ اندر سے خوش ہیں یا وہ ہیپی ہیں جن سے آپ کمپیریزن کر رہے ہیں، اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں کیا وہ ریئل میں ایسا ہے یا صرف آپ کو ٹیز کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، اور آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری کیا چھوٹی چھوٹی فکریں ہیں نا، یہ گھر گاڑی پیسہ، ٹھیک ہے، لیکن نبی کی فکر تو بہت بڑی تھی، وہ تو مسلسل امت کی نجات کے لیے ظلم سہ رہے تھے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مضبوط رکھا، ان کا مشن بہت بڑا تھا، ان کی ذمہ داری بہت بڑی تھی، عام انسانوں سے بہت بڑے لیول پہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ ہدایت سے محروم نہ رہ جائیں، جہنم میں نہ چلے جائیں، لیکن ہم نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے، نہ ہم نے کہ ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے، نہ ہم نے قرآن پاک کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں انسان کی تسلی کے لیے کیا چیزیں چاہیے، ان کو نوکری، عزت، شہرت، دولت، مقابلے کی دوڑ چاہیے، ٹھیک ہے نا، کوئی ان پہ تنقید کر دے، سے کوئی ان کے خلاف سازش کر دے، مایوس ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے،
کوئی ان کو کہہ دے کہ یہ دیکھو ویسے تو بڑی قرآن نماز پڑھتی ہے لیکن اس نے یہ بات کہہ دی، اب میں اندر بیٹھ کے پریشان ہوں، میں تو قرآن نماز پڑھتی تو وہ ایسا کیوں بول کے گیا؟ خود ہیل کہ وہ کوئی دوسرا میرے لیے فیصلہ کرے، میرا فیصلہ تو میرا اللہ کرے گا۔ میں کسی کو کیسے الاؤ کروں کہ کوئی میرے لیے آ کے فیصلہ کرے کہ میں کلام پاک پڑھتی ہوں یا میں نماز پڑھتی ہوں اور اس کے باوجود میں ایسی بات کر گئی ہوں تو دوسرا یہ میرا اللہ ڈیسیجن لے گا؟ میری نیت کیا تھی میرا اللہ جانتا ہے نا، جو مجھ پہ آ کے رائے دے رہا ہے وہ تو نہیں جانتا۔ لیکن ہمیں کیا ہے، ہمیں آج رائے کی بہت فکر ہوتی ہے، منافقت اور دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے۔ جتنا لوگ جو لوگ تمہارے منہ پہ تیرا اور میرے منہ پہ میرا، یہ منافقت ہوتے ہیں نا۔ ابو کیا کرتا تھا وہ منافق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی کہیں پہ خطاب ہوتا تھا کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی یہ کہہ رہے ہیں لوگوں ان کو سنو۔ اور وہ سب سے بڑا منافق تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا۔ ہم اس وقت تو شاید بات کہنی اتنی مشکل نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کے صحابی ان کے ساتھ، ایک بہت پروکار پاکیزہ معاشرہ کھڑا ہو گیا اور اس کو لے کے وہ آگے چلے تھے۔ آج کل تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گوڈے گوڈے پھنسے ہوئے ہیں، ہماری ہماری نسلوں میں وہ چیزیں سرایت کر گئی ہیں۔ اگر ہم میں سے یہ 4-5 خواتین بیٹھی ہوئی یہی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو صحیح سے کر لیں تو کیا پتہ ان میں سے کوئی ایک بندہ آ کے 10 لوگوں کو اور انفلوئنس کر دے، وہ 10 آگے 20 کو اور کر دیں۔ یہ سوچ رکھ لیں کہ اگر ہم آج سے ہی سٹارٹ ہو جائیں تو ہمارے لیے کتنا آسان ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سورۃ ضحیٰ نازل کی تھی، وَوَدَّعَکَ رَبُّکَ وَمَا قَلَىٰ، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ہی تم سے ناراض ہوا ہے۔ آج انسان کو زیادہ ضرورت ہے اس چیز، ہم مایوس ہو جائیں نہیں ایسی یہ تو صرف باتیں ہیں جو باجی نے لیکچر میں سنائی ہیں، بس یہ آدھے گھنٹے کی ہے، باجی کہے گی ریویژن کر لو، سن لیں گے باجی کو، بس کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، آپ کو خود کو چینج کرنا ہے۔ مخالفین کی باتوں سے بالکل پریشان نہ ہو اگر آپ سچ پہ رہیں، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لوگ تو ظاہری دیکھتے ہیں نا، اللہ آپ کو اندر سے دیکھتا ہے۔ صبر، استقامت، اللہ کے راستے میں، ہمیشہ میں نے آپ سے کہا نا کہ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے آج کل کی دنیا میں اس کے لیے مشکلات آتی ہیں، سر جو نہیں ڈھانپے گی وہ پروف کرے گی میں سر کیوں نہیں ڈھانپ رہی، وہ کہے گی کہ نہیں پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، میرے بال دیکھو کتنے اچھے ہیں، میں نے ان کو کلر بھی کیا ہوا، ہائی لائٹ کر کے میں اتنے پیسے لگا کے آئی، ان کو دیکھو میں نے نہیں سر ڈھانپنا، نظر کا میں پردہ ہے میرے۔ وہ آپ کو اس طرح کا، آپ کو لوگوں کو بہت ان باتوں کا سامنا کرنے کا، یہاں صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ سچائی پہ ہیں، ہمارا مقصد نیک ہے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اور یہ والی آیت سے ہی ہم نے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم پرسکون رہنا ہے۔ تو کسی بھی قسم کی ناانصافی، جھوٹے الزام یا ناپسندیدہ باتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہو نا، آپ کو بہت سکون سے سب کچھ سننا ہے اور آگے چلنا۔ فلا یحزن قولہم میں لا جو ہے منع کرنے کے لیے آ رہا ہے، یحزن کہتے ہیں منع کرنے کو، فعل مضارع۔ آپ کو پتا ہے کہ جب آخر میں جزم آ جاتا ہے، جب اس کے ساتھ آگے لا آ جاتا ہے، تو یہاں پہ فا اور لا آ رہا تھا، تو یہاں پہ جو ہمارا فعل تھا لا کی وجہ سے جزم آ گیا۔ انا نعلم میں انا تاکید کے لیے آف کورس، نعلم فعل مضارع جو اللہ کے علم پر زور دیتا ہے، نا جو آ رہا ہے یہ کیا آ رہا ہے؟ عطائن، گرلس ہو گئی ہے، نہیں نہیں پڑھی، سن رہے ہیں۔ سن رہے ہیں؟ ما یسرونا وما یعلنونا، ماں جو ہے وہ اسم موصول ہے جو یسرونا اور یا لے نونا کو آپس میں ملا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں فعل مضارع ہیں، اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ ان کے تمام افعال سے باخبر ہے، خواہ وہ چھپ کر کریں اونا والے یا وہ اونا والے دکھا کر اعلان کر کے کریں، جتنے بھی جمع مذکر ہیں وہ چھپ کر کر رہے ہیں یا اعلان کر کے کریں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ میاں ہمارے اس علم کو قبول اور منظور فرمائیے گا اور ہمیں آمین ثم آمین۔